अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं शदीद गुस्से में हूँ और आज सुबह फजर के वक्त जब नमाज ख़त्म हुई तो पहली सफ़ में एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने तकरीर शुरू की और उसने कुरानी आयत के साथ जहाद के ऊपर गुफ्तगू शुरू की। उसकी गुफ्तगू पूरी मस्जिद के अंदर सब लोग खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन मुझे उस पर शदीद गुस्सा था और मैंने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से पूछा कि आप ये बताएं कि ये जहाद कहाँ हो रहा है और किसके ख़िलाफ़ हो रहा है। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया, मुकर्रिर खामोश हो गए और नमाजी मुंतशिर हो गए और इस पर बातचीत होती रही। हमारा मुल्क शदीद दहशतगर्दी की लपेट के अंदर है। 95% जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रही हैं और गुज़िश्ता दिनों जो दिल खराश वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया है उसने दिल को खून के आंसुओं से रोने पर मजबूर कर दिया है और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है एक गम और गुस्से की लहर है जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क के अंदर कि अवाम जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के शहरियों को सबसे ज़्यादा जान का ख़तरा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट जो अभी चंद दिनों पहले शाया हुई है उसमें दहशतगर्दी से मुतासिर ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। हमसे ऊपर बर्किना फासो और हमसे नीचे शाम है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। हम जो हर मामले पर हर दहशतगर्दी के थोड़े से लोगों की हलाकत के ऊपर जाकर उनसे इजहार यकजहती के लिए जाकर उनकी रैलियों में शिरकत करते थे, उनके साथ मुलाकातें करते थे। हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला और हमारे दीगर रहनुमा उनसे जो है अपने ताल्लुकात के इजहार के लिए, उनसे इजहार हमदर्दी के लिए जाकर खड़े होते थे। आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान इस जंग को तन्हा लड़ रहा है और इस जंग के अंदर 2500 से ज़्यादा लोग इस वक्त एक साल के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं। अलावा पाकिस्तान फोर्सेस के नौजवान अलहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है और वो लोग अलहदा हैं जो दहशतगर्दी करने वाले जिन्होंने मुल्क के अंदर फसाद फैलाया हुआ है उन लोगों की तादाद इसके अलावा है। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरने वाले भी पाकिस्तानी हैं, मारने वाले भी पाकिस्तानी हैं और दुनिया की दूसरी ताकतें बैठकर ये तमाशा देख रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो आपस में लड़कर ख़त्म हो रहा है या पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। लेकिन इनके ये नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो उठ खड़े हुए हैं और वो इस दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? इन वारदातों के पीछे कौन लोग हैं, कौन मुमालिक हैं, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इन दहशतगर्दों को बढ़ावा देते हैं, जो इनको पनाह देते हैं, जो इनको सहारा देते हैं। हमें इस बात का जायज़ा लेना होगा और इस बात को मिलकर अपना एक मकसद बनाकर इसके ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार उठानी होगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप जो है वो TTP को कहा जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कभी ये हमारे महबूब थे और हमने इनको पाला था, इनको पनाह दी थी और इनके साथ थे, लेकिन आज वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दुश्मन बने हुए हैं।
गुज़िश्ता अरसे के अंदर 558 पाकिस्तानी शहरियों को टीटीपी ने पिछले एक साल के अंदर कत्ल किया है, शहीद किया है, और इनकी कार्रवाइयाँ साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया, जहाँ पे कुछ फ़ौजी अपने गांव पहुँचे हुए थे और दहशतगर्दों ने उस घर के ऊपर हमला किया और उनको पकड़ने की और उनको ले जाने की, यरगमाल बनाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ के अवाम ने मसाजिद से ऐलान करके उसके ख़िलाफ़ जो है एक एहतजाज किया और दहशतगर्दों से उनकी लड़ाई हुई और उसके नतीजे में उन्होंने उनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पाक फ़ौज के वो जवान महफूज रहे, अल्लाह उनकी सलामती कायम रखे। हमारे नौजवान जिस तरीक़े से इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे नईम के उस ख़त के ऊपर याद आ रहा है जो उसने अपने बूढ़े वालिद को लिखा था कि मुझे 2000 रुपये भेज दे। उन 2000 रुपयों से उसने जाफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन का टिकट लिया था और उसके ज़रिए वो ईद की छुट्टियां मनाने जा रहा था, लेकिन घर पर उसका जनाजा पहुंचा है। कितना बड़ा अलमिया है। हम अपने मुल्क की हिफाजत करने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे और दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। मुझे इस बात पर भी शदीद दुख है। हुक्मरां आपस में बैठे हुए ओहदों की बंदरबाट में लगे हुए हैं। वो इस बात में लगे हुए हैं कि किसको वजारत देनी है, कितने मज़ीद वज़ीर बनाने हैं, किसकी तनख्वाहें बढ़ानी है, किसके साथ जो है रिश्ते और ताल्लुकात बढ़ाने हैं, किसके साथ कारोबार अस्तवार करना है। लेकिन उन्हें अगर फ़िक्र नहीं है तो मुल्क की सलामती की नहीं है। उन्हें अगर जो अवाम को दहशतगर्दी जिस तरीके से हो रही है उसके ऊपर उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, उसके लिए कोई उनका मसला नहीं है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना था वो कई रोज़ से अभी तक हो नहीं पाया है। सुना है कि ये इजलास आज शायद होगा और उसके बाद काबीना को उसकी ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन अगर ये इदारा कायम है और इस इदारे की इफादियत है तो इसके इजलास होने तो चाहिए। इस पूरे अरसे के अंदर इसका कोई इजलास नहीं बनाया। पाकिस्तान में कितने बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, कितने ऐसे वाक़यात हैं जिनके अंदर लोग कत्ल हुए हैं, तबाह हुए। मैंने आपको बताया कि 558 पाकिस्तानी शहरियों को टीटीपी ने पिछले एक साल में कत्ल किया है और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF ये दो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। 2024 में BLA और BLF ने 504 हमले किए हैं और BSF बलूचिस्तान में बहुत अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। 2023 के अंदर इन्होंने 116 हमले किए थे, लेकिन इस साल इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उन्होंने अब तक 504 हमले किए हैं। और इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में किस तेज़ी के साथ जो है अपने मंसूबे को, अपने मुफादात को किस तरह आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में BLA के इस अटैक के अंदर 388 शहरियों की जान गई है। तो सूबा सरहद और बलूचिस्तान हमारा खून में नहाया हुआ है। हमें इन सूबों के अवाम के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए और ऐसी इजहार यकजहती करनी चाहिए कि इनके दुखों का मदावा हो। बलूचिस्तान में एक ज़माना था कि 20 ट्रेनें चला करती थी, 20 ट्रेनें जिनके ज़रिए मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती थी, लेकिन अब वहाँ घटते घटते सिर्फ 2 ट्रेनें रह गई हैं जिसके ज़रिए लोग आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं।
جہاز کا کرایہ جو تھا، میں نے بھی بلوچستان میں کئی بار سفر کیا ہے اور PIS کے ذریعے میں وہاں گیا ہوں، لیکن اب جو بلوچستان کا کراچی سے کرایہ ہے وہ 93,000 تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کرایہ کوئی عام آدمی کیا، خاص آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو ذرائع آمد و رفت جو ہیں وہ مسدود کر دیے گئے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ تو بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کا قبضہ ہی ہے، اور وہ جب چاہیں جون سی چاہیں جس طرح کی سڑک جو ہے وہ چاہیں بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں میں ایک اور گروہ جو ہے وہ داعش خراشان کا ہے۔ 2018 سے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کی جو کارروائی ہیں دہشت گردی کارروائیوں میں، ان میں بھی 236 پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں۔ 25 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں داعش خراشان جو ہے وہ شامل رہی ہے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان میں دہشت گردی کم ہوئی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو پچھلے عرصے کے اندر دہشت گردی کے لیے ٹاپ لسٹ کے اوپر تھے، لیکن پاکستان میں دہشت گردی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سیکورٹی پلان ہمیں بنانا چاہیے تھا، جس طریقے کے منصوبے بنانے چاہیے تھے، جس طرح حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی، ہم نے وہ کارروائی نہیں کی۔ ہم گزشتہ 3 سال سے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، مظاہروں کو روکنے کے لیے، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ روکنے کے لیے، اس کے لیے اپنی انٹیلیجنس کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس کے جو روابط ہیں وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان اس طرح کا اشتراک نہیں قائم کیے ہوئے جس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم امریکہ کو تو دہشت گرد پکڑ کر دے دیتے ہیں کہ امریکہ میں امریکی جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ پہ 13 امریکی ہلاک ہوئے تھے، اور 13 سال کے بعد جو ہے ہم نے ان کے جو قاتل ہے، ماسٹر مائنڈ ہے شریف اللہ، اس کو ہم نے گرفتار کر کے دے دیا۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی شکریہ بھی کہتے ہیں، اور ہم اس پر بغلے بھی بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے ہماری تعریف کی ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام جس طریقے سے ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مداوع نہیں ہے۔ یہ عالمی طاقتیں ہمیں جو ہے استعمال کر کے کاغذ کی طرح پھینک۔ ابھی گزشتہ عرصے میں پارا چنار میں فسادات ہوئے، 130 بچے صرف خوراک دودھ کے نہ ملنے سے ہلاک ہوئے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکے، اور یہ جس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس صوبے میں ہو رہے ہیں جس میں حکومت بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم سے حکومت کا حق چھین لیا گیا ہے۔ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں امن و امان کیوں قائم نہیں کر سکتے، اور کیوں ان کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، کیوں مرکز کے ساتھ وہ ایک اشتراک عمل کیوں نہیں کرتے۔ وہ ایک آپس کی سیاسی جنگ کے اندر مصروف ہیں جس کے اندر عوام پس رہے ہیں۔ بلوچستان کی شاہراہوں کا ذکر میں نے کیا، 2 ماہ کے اندر 76 مرتبہ بلوچستان کی شاہراہیں جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تاجروں کا مال جو ہے وہ سڑکوں پر، ٹرکوں میں، کنٹینرز کے اندر کھڑا رہتا ہے، اور وہاں کوئی صنعت تو ہے نہیں، وہاں پھلوں کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور یہ پھل جو ہے وہ گل سڑ کر نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بھی قومی نقصان ہے، اور ہم اس کو بھی تحفظ دینے میں ناکام رہے۔ ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے
سری لنکا کے ماڈل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے ملکوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان نے بھی اس دہشت گردی کو بھگتا ہے اور اس کا مقابلہ بھی کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ BLA اور بلوچ لبریشن جو آرمی سو کالڈ ہے اس کا قلع کما کیا جائے، اس کے خلاف ایک پوری قوم متحدہ ہو کر آپریشن کرے۔ بلوچستان کی آزادی کا اور اس کا جو خواب سنہرا دکھایا جا رہا ہے، اس کا کہیں یہ مطلب نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو بسوں سے، گاڑیوں سے، ٹرینوں سے اتار کر ان کو ذبح کریں اور ان کو قتل کریں اور ان کی لاشیں بھیجیں۔ یہ ایک ظلم ہے اور شدید جو ہے اس کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے۔ BLA کو، اپنی قیادت کو اگر کسی ناانصافی اور محرومی کی شکار ہونے کا شکوہ بھی ہے تو اس کو لیے اس کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو اپنے مطالبات کو ایک جمہوری طریقے سے پیش کرنے چاہیے۔ بلوچستان پر کس کی حکومت ہے؟ انہی کے لوگ ہیں، انہی کے سردار ہیں، انہی کے لوگ ہیں، انہی کے وزراء ہیں اور انہی کے نمائندے ہیں۔ اگر وہ اپنے ان نمائندوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کس طریقے سے جو ہے اس قومی دھارے میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ ایک نیا جو چورن یا منجن بیچنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور یہ نیا منجن اور چورن جو ہے نیشنل پریونٹیشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم NPVE کا ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ادارے کچھ کم نہیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو اس ملک کے اندر جو ہے قائم کیے گئے ہیں، لیکن ان اداروں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ وہ وقتی طور سے جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے، لیکن ان کا SOP جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور وہ اسی طریقے سے جو ہے ایک وقت کے اوپر ان کو بالکل خاموش کر دیا جاتا ہے اور اس کے عہدیدار باقی رہتے ہیں، اس کا بجٹ باقی رہتا ہے اور اس کا ایک جو ہے فیس کے اوپر نام بھی باقی رہتا ہے، لیکن کام کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے پاس اداروں کی کمی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اداروں کو فعال کیا جائے، ان سے کام لیا جائے اور ان کے اوپر محنت کی جائے۔ اب آتے ہیں گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کے جو رپورٹ ہے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس فہرست کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP جو ہے وہ پاکستان کی ریاست اور عوام کے خلاف خون ریز مہم چلا رہی ہے۔ دنیا کی 4 خطرناک ترین دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں مصروف ہیں۔ اس رپورٹ میں جو اعداد و شمار ہیں ان کو احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار اور یہ اشارے اچھے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر 2023 میں 517 دہشت گرد حملے ہوئے، لیکن گزشتہ سال 1099 حملے ہوئے ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ حملوں کی ذمہ داری TTP نے تھی۔ یہ انڈیکس اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ملک کے سب سے زیادہ متاثر حصے ہیں، جہاں 96% دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ اگرچہ TTP نے سب سے زیادہ دہشت گرد حملے کیے ہیں، لیکن یہ بلوچ لبریشن آرمی BLA جو ہے اس کا یہ جو کوئٹہ کا ریلوے اسٹیشن کا خودکش حملہ جو تھی جس میں وہ ملوث ہے، یہ 2024 میں سب سے زیادہ اموات والا واقعہ ہے۔ رپورٹ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال کا جو اشارہ کرتی ہے وہ ہمیں اس مشکل دور کی یاد دلاتا ہے جس کا پاکستان کو تقریباً 20 سال قبل سامنا کرنا پڑا تھا، جب وہ اس طرح کی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹ رہا تھا اور جس کی قیادت
ان کے لیے نقصان دہ عناصر نے کی تھی۔ بدقسمتی سے افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی اور دیگر انتہا پسند گروہوں کو پاکستان میں اپنی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کرنے کا حوصلہ ملا ہے۔ اس انڈیکس سے اس بات کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عسکریت پسندوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان فوج نے کہا ہے کہ بنو کینٹ پر حالیہ حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ اس وقت پاکستان کی جو انسداد دہشت گردی کی جو کوشش ہے اس میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات اب خراب ہیں۔ مثال کے طور پر تورخم بارڈر تنازع پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان کئی دنوں سے جھڑپ جاری رہی ہے۔ بلا شبہ یہ مشکل کام ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائی جائے، ان تعلقات کو اس نہج پر لایا جائے جس سے دو طرفہ بہتری آئے اور پاکستان کو سہولت حاصل ہو۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی اس رپورٹ میں ایک تجویز بھی دی گئی ہے، اور یہ تجویز یہ ہے کہ پاکستان عسکریت پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فوجی، سیاسی اور سماجی اقتصادی اقدامات اٹھائے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاسی حلقے آپس میں لڑنے اور جھگڑنے میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک دہشت گردی کے بہت بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ دیگر ادارے جو ہیں ہمارے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور اس طرح کے دیگر خطرات کے حوالے سے زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کی رپورٹس کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے اور انہی کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ اگر ہم دہشت گردی کے موجودہ خطرے سے نمٹنے کے لیے وقت پر بیدار نہیں ہوئے، معاشی بحالی اور قومی ہم آہنگی کے یہ ہمارے سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ متحرک حکمت عملی اور طویل مدتی اہداف پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سول اور فوجی ایجنسی، قانون سازوں اور ماہرین کی مدد سے ایک مؤثر انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی تیار کرنا اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی شرکت داروں کے ساتھ تعاون بھی جو ہے وہ ضروری ہے، جیسا کہ کابل ایئرپورٹ حملے میں داعش کے دہشت گردی کی گرفتاری اگر ہم نے کر کے دی ہے تو بیرونی طاقتوں کے انٹیلیجنس کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے اور ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے مدد کرنی چاہیے جس طرح سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم جو ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، وہ کابل اور خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ پاکستان بار بار یہ الزام لگاتا آیا ہے کہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن کابل کے طالبان حکام اس کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے 6000 جنگجو موجود ہیں، اور بنو میں جو حملہ ہوا ہے اس میں تو باقاعدہ افغانستان ہی ملوث نظر آتا ہے۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر بھی جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی ہتھیاروں اور آلات کا استعمال کا واضح ثبوت جو ہے وہ ملا ہے، اور افغانستان میں ان عناصر کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری انٹیلیجنس کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے تمام لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، کون اس کا پشت پناہی کر رہا،
تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو کیوں بے یار و مددگار بھیڑ بکریوں کی طرح ان دہشت گردوں کے سامنے ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، آپ بھی اس پہ سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا حل نکلے گا۔ اگر ہمارا بلاگ آپ کو پسند آتا ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے تبصرے کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔